الحمدللہ بہتر ہے. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه. الوزن والعدل والنظم والجزم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسلطان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا جلد بلد جلد رسوع عزو قيب ومقام خصم له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأفصح الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والعقاية. ثم صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میں بیٹھا ضرور ہے لیکن میرا ٹائم نہ گرنا بالکل مختصر سی بتایا گلا سے محبت نال غور نال سن انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آسی سمجھ بھی آسی انشاءاللہ. قصص الانبیاء میں سے روایت لکھی دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام جس وقت آبائی ملاقات ہوئی کافی طویل ملاقات تو بعد جس وقت نکھرنا لگے خضر علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام کنی ہونا لگے تھے. موسیٰ علیہ السلام آسرہ ہے کہ تم ماں کنی کرنے ہی جان دے ہو ماں ناد نہیں رکھتے ہو تو تسی پھر اتنا کرو کہ ماں کوئی نصیحت ہی کر ماں کوئی نصیحت کر سکو جس طرح میں عمل کرنا انہاں پھر نصیحت بڑی پیاری کی تھی ماں کو معذرت کر ساں بڑی پیاری نصیحت کی تھی خضر علیہ السلام. انہاں ہے کہ نصیحت یہی ہے کہ بولنگ کاٹ تے سونی زیادہ بولی کاٹ سونی زیادہ ہے اس واسطے کہ اللہ بولنا سے زبان ایک دیتی ہے تے سننا سے کان اللہ دو عطا فرماتا ہے. اس واسطے تھوڑی جی گلا کر سا حضرت خضر علیہ السلام دی نصیحت میں بھی عمل کر سا انشاءاللہ. تو چار گلا سن ایک شعر ناز کا اسی محبت نہ سارے مل کے پڑھو. جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھر دے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھر دے گئے. جدھر جدھر بھی گئے
गुजरते गए, सहारा उनका रहा, और दिन मेरे गुजरते गए, जिधर जिधर भी गए, आका करम ही करते गए, जिधर जिधर भी गए। अल्लाह तबारक व तआला की हमद सना सरकार कायनात वजह तखलीक कायनात ताजदार अरवाजम इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना के अंदर हदिया गुलाय की दर पेश करने के बाद बिलखुसूस उलमाए किराम सादात किराम बिलउमूम तमाम हजरात जिन्होंने महफिल सजाई, जिनको अल्लाह ने इस महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई, तमाम हजरात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबी अता फरमाया, जिंदा नबी अता फरमाया। रब ने हमें जिंदा नबी अता फरमाया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स दीवार के पीछे खड़ा है, उसे मैं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो नहीं मैं मर गया। अगर कोई दीवार के पीछे खड़ा है, उसे मैं नहीं नजर आ रहा, आप नहीं नजर आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गया हूं। सिर्फ पर्दा एक दरमियान, पर्दा चाहे दीवार का हो या पर्दा चाहे कब्र का हो, बहस ये नहीं है कि सामने वाला पर्दे के पीछे वाला जिंदा है या मुर्दा। बहस ये है कि वो पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पर्दे के पीछे खड़े होकर अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें जिंदा नबी अता फरमाया। रब ने हमें वो नबी अता फरमाया जिसकी जिंदगी भी हमारी जिंदगियों से बेहतर और अफजल और आला जिंदगी है। मेरे हबीब सोते हैं तो हमारी तरह नहीं सोते। जिस तरह से हम रात को बेखबर होके गुम होके सो जाते हैं, रात को चोर आए दरवाजे तोड़ डाले, दीवारें फलाम के दरवाजे तोड़ के चोरी कर डाले, किस्मतें लुट जाए, माल लुट जाए, बच्चे ज़िबा हो जाए। सुबह हमसे कोई पूछे मौलवी साहब जिस वक्त चोरी हुई थी, जिस वक्त बच्चे ज़िबा हो रहे थे, जिस वक्त आपके घर की इस्मतें लुट रही थी, आप कहाँ थे? मैं सीधा जवाब दूंगा, भाई सो गया था। सीधा जवाब दूंगा, सो गया था। सोना निस्फ मौत है, सोने को आधी मौत कहा जाता है। सो गया, इतना बेखबर हो गया, बच्चे ज़िबा हो गए, घर की तमाम अस्मतें लुट गई, माल चोर डाकू लेके चले गए। मुझे इतना ना पता चला, मुझे इतना ना खबर हुई कि मेरा घर तबाह और बर्बाद हो गया है, मेरे घर में कुछ चीज भी बाकी नहीं रही। मेरा सोना ऐसा है या रसूल अल्लाह, आप भी तो सोते हैं, आप भी तो इस तरह की सूरत इख्तियार करते हैं, आप भी तो बिस्तर पर लेटते हैं, ये लेटने की वजह क्या है? फरमाया मेरा सोना तेरी तरह नहीं है। अगर मैं भी तेरी तरह बेखबर होकर सो जाऊं तो फिर इस दुखियारी उम्मत का देखभाल कौन करेगा? हुजूर फरमाते मैं तुम्हारी तरह नहीं सोता, जिस तरह से तुम सो रहे हो इस तरह से मैं नहीं सोता। इसलिए अगर मैं भी तुम्हारी तरह सो गया, तुम्हारा घर लुट गया, तुम्हारे बच्चे ज़िबा हो गए, तुम्हें खबर तक नहीं हुई, अगर मैं भी इस तरह से सो गया तो मेरी उम्मत की देखभाल कौन करेगा? हुजूर फरमाते हैं, मुझे फरमाया या रसूलल्लाह आप फिर इस्तराहत क्यों इख्तियार करते हैं, आप आराम क्यों करते हैं, आप बिस्तर पे दराज क्यों होते हैं? फरमाया इस वजह से कि मैं जिस वक्त आराम करता हूँ, रब ने मुझे ऐसा अता फरमाया दिल कि मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। फरमाते हैं मैं सिर्फ आराम इस वजह से करता हूँ कि आपके लिए, तुम्हारे लिए रब ने दिन बनाया कारोबार के लिए, रात बनाई आराम के लिए। तुम जिस वक्त आराम करोगे मेरी सुन्नत बन जाए, तुम चारपाई पे लेटोगे, इस मेरी सुन्नत समझ के लेटोगे, तुम सो जाओगे। अल्लाह मेरे सोने की बरकत से मेरी सुन्नत समझकर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां ही लिखवाता जाएगा, तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां लिख दी जाएंगी, इसलिए कि तुम मेरे अल्लाह के हबीब की सुन्नत पर अमल कर रहे हो। रब्बे ज़ुल जलाल ने, अल्लाह ने हमें ऐसा जिंदा नबी अता फरमाया। कैसा जिंदा? रब ने कुरान फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात,
رب فرماتا ہے موت بھی میری مخلوق ہے، حیات بھی میری مخلوق ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، رب نے ارشاد فرمایا اے میرے لوگوں، اے جہان والوں، موت بھی میری مخلوق ہے، زندگی بھی میری مخلوق ہے، لیکن جس وقت موت حضور کے دروازے پہ آتی ہے، فاطمہ الزہرا کہتی ہیں آج چلی جا میرے حبیب، آرام فرما رہے ہیں، پھر کسی دن آ جانا۔ یہ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ موت رب کی مخلوق ہے لیکن آپ کے دروازے سے واپس کیوں پلٹ جاتی ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی میری مخلوق ہے، لیکن کملی والے نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، رب نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ رب ذوالجلال نے اگر موت اور زندگی کو اپنی مخلوق بنایا ہے تو موت اور زندگی کو رب نے اپنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق بنایا ہے، اس لیے موت آتی ہے۔ یا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ کے دربار پہ آ جاؤ۔ امام بیکی علیہ الرحمن دلائل النبوت کے اندر روایت نقل فرمائی ہے، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آخری 2-4 لمحے ہیں بس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر آئے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام لبادہ بشریہ توڑ کے دروازے پہ دستک دی، کہا کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کہ ایک عرابی آیا ہوں، دیہاتی ہوں، کیا کام ہے؟ حضور سے ملاقات کرنی ہے۔ فاطمہ الزہرا کہنے لگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کل آنا۔ فاطمہ الزہرا نے دوسرے دن پھر موت کا فرشتہ آیا، اس نے کبھی اجازت نہیں مانگی، لیکن اذ خدر یعقوب الموت، لیکن جب نبیوں کی بارگاہ میں موت جاتی ہے تو جاتی نہیں ہے، حاضر ہوتی ہے، حاضری دیتی ہے وہاں پہ، موت حاضر ہوئی وہاں پہ۔ تو پھر دوسری مرتبہ پھر دوسرے دن پھر اسرائیل علیہ السلام آئے، کہا کون؟ عرابی آیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کچھ گویا سمجھ گئی، کہنے لگی حضور کی علالت کے دن ہے، بیماری کے دن ہے، یہ اسرائیلی ہوں گے۔ پھر کہا آج نہیں آنا، پھر کسی دن آ جا۔ پھر لوٹا دیا فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر سے۔ تیسرے دن آئے، قسمت سے کون تھا آگے دروازے پہ؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کی روح کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ، رب سے ملاقات ہوگی۔ پہلے بھی رب نے اپنے پاس بلایا ملاقات کے لیے، آج رب میری روح کو بھی بلا رہے ہیں اپنے پاس، رب سے ملاقات ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملی، اسرائیل علیہ السلام روح لے کے چلے گئے رب کی بارگاہ میں۔ فرمایا کہ یا باری تعالیٰ اب تیرے نبی کی روح کو کہاں پہ رکھوں؟ آسمان پہ لے کے آ گئی ہوں، اب تیرے نبی کی روح کو کہاں پہ رکھوں؟ جس کی بھی روح نکالی جاتی ہے اسے کفن انصری پہ لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ رکھ دی جاتی ہے۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا باری تعالیٰ تیرا پیارا نبی ہے، اس کی روح کو کہاں پہ رکھوں؟ کہاں پہ رکھوں؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اسرائیل پورے آسمانوں میں پھر جنت کا نظارے کر، جو جگہ تجھے مناسب رکھتی ہے وہاں پہ میرے نبی کی روح کو رکھ، جو جگہ تجھے مناسب رکھتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں عرش پہ گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک میری پہنچ تھی وہاں تک میں گیا، ڈھونڈتا رہا کہ اپنے نبی کی روح کو کہاں پہ رکھوں۔ جنت میں گیا، سارے محلوں میں پھرا، لیکن وہی روح لے کے پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا باری تعالیٰ تیرے نبی کی روح کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی، عرش پہ بھی کوئی مناسب جگہ نہیں ملی۔ فرمایا جبریل تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے جسم سے بھی کوئی اعلیٰ چیز بنائی ہے دنیا میں؟ جا میرے نبی کی روح کو واپس میرے نبی کے جسم میں رکھ کے آ جا، اس لیے اس سے اعلیٰ کوئی چیز میں نے کائنات میں بنائی آج تک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو عرش ہے، ساری جہان بنا دیا ہے، لیکن میں نے اپنے نبی کے پاک جسم جیسی اعلیٰ اور افضل چیز پوری دنیا میں کہیں نہیں بنائی، اس لیے میرے نبی کی روح کو واپس میرے نبی کے جسم میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب رب نے کون سا ہمیں نبی عطا فرمایا؟
زندہ نبی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، جن کی روح نکالی تھی، یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ہمیں نہیں مار سکتی تو نبیوں کو کیا مارے گی؟ موت ہمیں نہیں مار سکتی، یہ تو انتقال ہے، منتقل ہونا ایک جہاں سے دوسرے جہاں۔ اور قبر میں جاتے ہیں تو سزا جزا صرف جسم کو نہیں ملتی، روح کو بھی اور جسم دونوں کو ملتی ہے۔ موت اگر جب ہم جیسے انسان نہیں مرتے موت سے، وہ تو اللہ کے نبی ہے، وہ تو ان کی تو شان ہی الگ ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، ان کی شان کیسی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، رب نے اپنے نبی کی وجہ سے ہمارے گناہوں کے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت اس کی ترجمانی کی، شاعر کہتا ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا۔ آج ہم رات کو گناہ کرتے ہیں، صبح سے ہی سلامت چہرے لے کے اٹھتے ہیں، رات کو گناہ ہوتا ہے، صبح سلامت چہرے لے کے اٹھتے ہیں، صبح کسی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، کسی پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا، کس وجہ سے نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے۔ رب نے صلی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا، اے کافروں تم پر عذاب میں اس لیے نازل نہیں کرنا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میرے سونا نبی تمہارے درمیان موجود ہے، اس لیے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کے تم پر اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہوں۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، نہیں جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا یہ کیسا سہارا ہے جس کی بدولت میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، میں جانتا ہوں کتنا گناہگار ہوں، خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، رب کے رسول جانتے ہیں، لیکن رب نے آپ کے سامنے بٹھا دیا۔ یہ رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے نبی کے صدقے سے یہ کرم فرمایا ہے، حضور کے صدقے سے۔ اور جو حضور سے ایسی محبت کر لے، حضور اپنے صحابیوں کو، وہ ایسا دربار ہے جہاں پہ امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی کہ کون امیر ہے اسے آگے بٹھایا جائے، کون غریب ہے اسے پیچھے بٹھایا جائے۔ حضور کے بڑی محبت والی تھی، جس وقت پڑھے اتنا ہی مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابی فجر کی نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، حضور دعا میں شریک نہیں ہوتے۔ وہ صحابی حضور دعا کرتے اور حضور کی دعا میں شریک نہیں ہوتے، واپس چلے جاتے، دوڑ کے گھر کو بھاگ جاتے۔ دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کی دعا سے معروم ہے، حضور کا اگر کہہ دے اللہم انت السلام، حضور کہہ دے اللہم ربنا آتنا، حضور کی دعا تو رب ذوالجلال سب سے پہلے قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا حضور کی دعا سے معروم ہو جاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، ایک صحابی ہیں جو روزانہ آپ کی اس فجر کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں شامل نہیں ہوتی، گھر کو بھاگ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا سے معروف ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، فرمایا بیٹھو، صبح کی نماز کے بعد دعا میں کیوں شریک نہیں ہو؟ سلام پھیرتے ہو تم گھر کو چلے جاتے ہیں۔ قربان جائیں حضور کی تربیت پر، حضور نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پڑوس میں یہودی رہتا ہے اور اس کے سین میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور رات کو ہوا ہوتی ہے تو کھجوریں میرے سین میں آ کے گر جاتی ہیں۔ میں صبح سویرے اس لیے گھر کو دوڑ کے چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کے نہ کھا لیں، اس لیے کہ میرے بچوں کے پیٹ میں حرام نہ چلا جائے۔ وہ اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی حرام نہیں جانے دیتے تھے۔ آج ہم نے حرام حلال کی تمیز کو ہی چھوڑ دیا۔ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے بھاگ کے چلا جاتا ہوں، حضور میں پریشان ہوں، میں بھی پریشان ہوں کہ آپ کی دعا سے معروم ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ جب صحابی تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، جب تیری اس پریشانی کا بھی حل نکالتے ہیں۔ فرمایا جا اس یہودی کو جا کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرا یہ درخت خریدنا چاہتے ہیں، تیرا درخت خریدنا چاہتے ہیں۔ صحابی رسول خوش ہوئے، آئے اس کے پاس، کہا حضور
تمہارے اس درخت کی منہ بولی قیمت دیں گے، جتنے تو کہے گا اتنے کے پیسے دے گا۔ یہودی تھا، منافق تھا، ازل سے ان کا یہی کام رہا ہے، آج تک یہی کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک اس نے ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگا کہ میں نہیں بیچتا، یہ درخت میں نے نہیں بیچنا۔ بہت منتیں کی، اس نے کہا نہیں بیچتا۔ واپس حضور کی بارگاہ میں روتے آئے صاحب، یا رسول اللہ جو ایک خوشی کی کرن نظر آئی تھی وہ بھی غائب ہو گئی ہے، وہ تو بیچتے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر وہ نہیں بیچتا نا، جا تو اپنے سین میں کھڑا ہو، اپنے گھر کے سین میں کھڑا ہو، اب یہودی کو آواز نہ دینا بلکہ اب اس درخت کو آواز دینا، اسے کہنا درخت میرے نبی نے تجھے پیغام دیا ہے، یہودی کا سین چھوڑ، اس مسلمان صحابی کے سین میں آ جا۔ اس درخت نے آواز دی۔ یہودی کا سین چھوڑ اور مسلمان صحابی کے سین میں آ جا۔ اتنی بات سننی تھی درخت نے، وہ یہودی تھا، یہ درخت تھا، اللہ نے اسے بھی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ آواز سنی، درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، گویا کہ رقص کرنے لگا، رقص کرتا ہوا دیوار چیر کے اس مسلمان صحابی کے سین میں آ گیا۔ آگے آگے درخت پہنچا، پیچھے وہ یہودی بھی دوڑتا ہوا آیا، صحابی رسول کے قدم پہ گرنے لگا، کہنے لگا جس نبی کا پیغام سن کے جن درخت نے آج میرا سین چھوڑ دیا ہے، اسی نبی کا پیغام سوچ کے آج میں اپنا جھوٹا مذہب بھی چھوڑ رہا ہوں، میں آج مسلمان ہو رہا ہوں۔ اتنی بات سن کے اس نے اپنا مذہب چھوڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مقام عطا فرمایا۔ تو وہ ایسا در ہے، وہ ایسا در ہے کہ جس در سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو خیرات عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو خیرات ملتی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، جیسا بھی ہو۔ حضور کے سامنے جائے گا تو برابر جائے گا، حضور کے سامنے جیسا بھی ہوگا حضور کے سامنے ویسا ہی جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر فرشتوں کے سردار آئیں تو جھک کے کھڑے ہو جائیں، سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں۔ روزانہ آئیں 70,000 صبح اور 70,000 شام کو، درود پڑھے واپس چلے جائیں، قیامت تک ان کے نمبر نہیں آنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے، ہم کیا ان کے اعتراضات پر جواب دیں گے؟ بس اتنی ہی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وہ شان عطا فرمائی کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام کے لیے تمام حضرات۔ ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں، ہدایت پیدا کو سلام اور آسیوں تھام لو دامنے دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں، ہدایت پہلا اور یا الہی صدقہ آمد رسول سلام